Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Students, कैसे हो? My dear and near students, today I am going to teach you a new topic, and that is respiration or respiration. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का ताल्लुक भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से है, क्योंकि रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी खारिज होती है। और हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि those chemical reactions during which heat is given out, heat is released, are called exothermic chemical reactions, because the word exo means outside and therms mean heat. So जाते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन और रिस्पायरेशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक process or exothermic chemical reaction. First, we have to define that what is respiration. Students, definition में हम ऐसा लिखते हैं that the process of breaking down of food. जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, खसूसन ग्लूकोज, हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। इसके अलावा भी फूड में फैट्स शामिल है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो उसका एक मिसाल हमने ले लिया ग्लूकोज, प्रोटीन्स भी शामिल है, मिनरल भी शामिल है, विटामिन्स भी शामिल है। लेकिन जब फूड का ब्रेक डाउन होता है यूजिंग ऑक्सीजन की मौजूदगी में टू रिलीज एनर्जी, और इसके साथ साथ एनर्जी भी खारिज होती है, तो वो प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। अगेन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज a respiration process. This is very important process. This process occurs both in animals and plants, because both animals and plants as well as microorganisms need energy for their activities. Every cell need energy for their own activities. सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हर एक सेल को, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को बरकरार रखे। इसके अलावा फूड ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सी पर मेंटेन रखते हैं, इस टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं, खा वो जनवरी, फरवरी या दिसंबर का मार्च क्यों न हो, जब टेम्परेचर इंतहाई कम हो सराउंडिंग का, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है। ये क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो इस वजह से एनर्जी का इखराज होता है। सबसे पहले वो एनर्जी हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि चलना, दौड़ना, काम करना, बातें करना, ये सब कुछ एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। तो इसको एनर्जी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। असल में जब हम खुराक खाते हैं तो हम उस खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लेकिन फिर वो उसका ब्रेक डाउन होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की बॉडीज के अंदर ये प्रोसेस होता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसके दौरान एनर्जी खारिज होता है, लिहाजा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आते हैं रिस्पिरेशन की टाइप्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, दो किस्म के रिस्पिरेशन होते हैं, एक फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी में और दूसरा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration process. One is known as aerobic or aerobic respiration. Aerobic में ear लफ्ज आता है, इसका मतलब है ईयर की मौजूदगी में, और ईयर में मौजूद है, एयर में मौजूद है। जैसे हम एयर बोलते हैं, ईयर तो फिर कानों को बोलते हैं, तो एयर की मौजूदगी में होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है।
تو ایک ہوتا ہے ایروبک ریسپائریشن اور دوسرا این ایروبک ریسپائریشن، دونوں میں فرق ہے۔ ایک فری آکسیجن کی موجودگی میں اس میں لارج اماؤنٹ آف انرجی خارج ہوتی ہے، اور دوسرا آکسیجن کی غیر موجودگی میں جس میں انرجی تو خارج ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار اس سے کم ہوتی ہے۔ تو what is aerobic respiration? بریک ڈاؤن آف فوڈ ان دا پریزنس آف آکسیجن، آکسیجن کی موجودگی میں جب خوراک کا توڑ پھوڑ ہوتا ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ریلیزنگ انرجی کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ H2O۔ ایروبک ریسپائریشن میں کیا ہوتا ہے، جو فوڈ ہمارے باڈی کے اندر ہے اسمال یونٹ کی شکل میں، اس کا ایگزامپل ہم لیتے ہیں گلوکوز، یہ کمبائن ہوتا ہے آکسیجن کے ساتھ، یا آکسیجن اس گلوکوز کا بریک ڈاؤن کرتا ہے، نتیجتاً کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، واٹر اور انرجی خارج ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایکویشن کی طرف، کیمیکل ریئیکشن کی طرف۔ گلوکوز کا فارمولا ہے C6H12O6، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب آکسیجن ملتا ہے تو آکسیجنیشن ہوتی ہے، آکسیڈیشن پروسیس ہوتی ہے، ایز اے ریزلٹ ہمیں ملتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اینڈ انرجی، اینڈ دس انرجی is used by the body for performing various functions inside the body cells۔ اسٹوڈنٹ، دوسرا قسم جو ہوتا ہے وہ این ایروبک ریسپائریشن ہوتا ہے، اس میں فری آکسیجن نہیں ہوتا۔ سو it can be defined as the breakdown of food in the absence of oxygen۔ آکسیجن کی غیر موجودگی میں خوراک کا بریک ڈاؤن ہونا، خوراک کا توڑ پھوڑ ہونا، to release a small amount of energy، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ پروڈیوسنگ انرجی کے ساتھ ساتھ بنتا ہے، حاصل ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ اینیملز میں، اور الکوہل اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ان یسٹ۔ اینیمل میں جب این ایروبک ریسپائریشن ہوتا ہے تو پروڈکٹ ہوتے ہیں لیکٹک ایسڈ، اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور پلانٹس میں الکوہل بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتا ہے۔ تو کیمیکل ریئیکشن کیسا ہوگا، یہ پروسیس کیسا چلے گا؟ گلوکوز in the absence of oxygen it form lactic acid and small amount of energy is released۔ گلوکوز کا فارمولا ہے C6H12، آکسیجن یہاں پر نہیں ہے، فری آکسیجن، اس سے بنتا ہے لیکٹک ایسڈ جس کا فارمولا ہے C3H6O3، اور little amount of energy is released۔ تو دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک آکسیجن کی موجودگی میں، ایک آکسیجن کی غیر موجودگی میں ایروبک میں لارج اماؤنٹ آف انرجی خارج ہوتی ہے، اور این ایروبک میں اسمال اماؤنٹ آف انرجی کا اخراج ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک میں موجود ہے کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹس ہے، وٹامنز ہے، منرلز ہے، پروٹینز ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غذائی اجزاء شامل ہے۔ جب خوراک ہماری ضرورت سے زیادہ ہو تو جو خوراک ضرورت کے مطابق ہے اس کا تو آکسیڈیشن ہوتا ہے اور ہمیں انرجی ملتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خوراک ہماری باڈی میں جمع ہوتا ہے۔ اگر فیٹس زیادہ مقدار میں ہم نے کھائے ہیں تو یہ فیٹس ایڈیپوز سیلز میں اور اس کے بعد ایڈیپوز ٹیشوز میں یہ سٹور ہوتے ہیں، اور بوقت ضرورت یہ اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ہمیں انرجی دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیٹس انرجی کا ایک سورس ہے، یہ ایک ریزرو محفوظ ذریعہ ہے، اور جب بھی سٹارویشن میں ہم ہوتے ہیں، فاقہ کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں خوراک نہیں ملتا، اسی دوران اس کا آکسیڈیشن ہوتا ہے اور یہ ہمیں انرجی دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، جب ایتھلیٹس یا جو پلیئرز ہوتے ہیں اس کے لیے عام خوراک کافی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ان کی باڈی کا سٹور فوڈ جو گلائکوجن کی شکل میں ہوتا ہے، گلوکوز اگر ایکسٹرا مقدار میں ہے تو وہ گلائکوجن کی شکل میں وہ موجود ہوتا ہے، اور گلائکوجن سٹور ہوتا ہے لیور اور مسلز میں۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے اور ہم خوراک نہیں کھاتے یا روزے کی شکل میں ہوتے ہیں
تو یہ جو ایکسٹرا فوڈ ہے گلائکوجن کی شکل میں جو گلوکوز جمع ہوتے ہیں، ریزرو ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، یا جو فیٹس ریزرو ہوتے ہیں، تو پھر وہ آکسیڈائز ہوتے ہیں اور ہمیں انرجی ملتی ہے اور باڈی ایکٹیویٹیز کو نارملائز کرنے کے لیے یہ انرجی کافی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف کی طرف آتے ہیں، ایروبک ریسپائریشن ریلیز مور انرجی دین این ایروبک ریسپائریشن۔ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے دونوں پروسیس میں جو ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ فیٹس کی طرف آتے ہیں۔ فیٹس ریزرو انرجی سورس، یہ ہماری باڈی میں انرجی کا ایک محفوظ ذریعہ ہے۔ اسٹور ان ایڈیپوز سیلز، اور ایکسٹرا فیٹس ایڈیپوز سیلز میں جمع ہوتا ہے، ایڈیپوز ٹیشوز میں بھی جمع ہوتا ہے۔ ڈیورنگ ایکسرسائز کے دوران، ورزش کے دوران، انرجی آف گلوکوز از ناٹ انف، اگر گلوکوز کی بریک ڈاؤن کی انرجی کافی نہیں ہوتی، سو فیٹس آکسیڈائز، اسٹور فیٹس کی بات ہو رہی ہے، آکسیڈائز اینڈ گیو اس انرجی اینڈ پرووائڈ اس انرجی، اور یہ ہمیں پھر انرجی مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلوکوز زیادہ مقدار میں ہے ہماری باڈی میں، ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ گلوکوز گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ دے آر سٹورڈ ان لیور میں، اور اس کے علاوہ مسلز میں یہ سٹور ہوتے ہیں، اور بوقت ضرورت اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اور یہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں یا مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، مائکرو آرگینزمز جس کو بیکٹیریا ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ الجی بھی ہے یہ، تو بیکٹیریا اور الجی، ان میں این ایروبک ریسپائریشن ہوتا ہے، آکسیجن کی غیر موجودگی میں فوڈ آکسیڈائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ گلوکوز سائٹوپلازم میں اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے پائرویٹ اور انرجی۔ گلوکوز جو سٹور گلوکوز ہے، اس کا آکسیجن کی غیر موجودگی میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے سائٹوپلازم میں، یہ کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز پائرویٹ اور انرجی میں۔ اس کے علاوہ ایبسنس آف آکسیجن میں، یسٹ میں جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو بنتا ہے ایتھائل الکوہل، جس کو ہم ایتھنول بھی بولتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتا ہے اور ہمیں انرجی بھی پرووائڈ کرتی ہے یہ پروسیس۔ So students, these were all about the respiration process, which is an example of exothermic process, then types of respiration, یہ والا and then differences between aerobic and anaerobic respiration۔ اگر ویڈیو آپ کی ہیلپ کر رہی ہے تو اس کو لائک کرنا، کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ بھیجنا، I will be waiting for that، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ مزید جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ان کی نوٹیفیکیشن آپ کی طرف آئیں گی اور آپ باخبر ہوں گے کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس چینل کو شیئر کرنا تاکہ اس کی بھی بھلا ہو جائے۔ تھینکس الاٹ۔